शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरी तरफ से आप सब लोगों को जुमा मुबारक। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी नाकाश अमजद लाहौर से शेयर कर रहे हैं। नाकाश कहते हैं कि आज आपके साथ कल वाली स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट मैं शेयर करता हूँ। जैसे ही हम लोग डॉक्टर साहब के घर से निकले, हम लोग गाड़ी में थे तो पहले टायर पंक्चर हो गए। जिस मरीज़ के घर हम लोगों ने जाना था उनका घर डॉक्टर के घर से 15 मिनट के फासले पर था, लेकिन हम लोगों को वहाँ पर पहुँचते पहुँचते 2 घंटे लग गए। जैसे ही हम लोगों ने टायर्स चेंज करवाए उसके बाद गाड़ी ख़राब हो गई। गाड़ी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे कैसे करके 2 घंटे बाद हम लोग उनके घर में पहुँचे। जो डॉक्टर साहब थी वो, उनके हस्बैंड और उनके 3 बच्चे भी साथ थे। जैसे ही हम लोग उन लोगों के घर पहुँचे, हम लोगों ने जैसे उनकी डोर बेल बजाई तो वो जो लड़की थी, जो पोजेस्ड लड़की थी, उनके भाई बाहर आए। तो डॉक्टर साहब ने उनको बताया कि ये वही आए हैं जिनका मैंने आप लोगों को बताया था और वो आपकी बहन का इलाज करने के लिए आए हैं। उनके भाई जो थे, जब उन्होंने मुझे देखा तो वो ये कहने लगे, बहुत शुक्रिया कि आप आ गए हैं, प्लीज़ आप जल्दी से अंदर आ जाएं। अभी हम लोग उनके घर में इंटर ही हुए थे, दाखिल ही हुए थे, तो एकदम से उनकी वालदा भागती भागती बाहर आई और आकर चीखने चिल्लाने लग गई वो जो डॉक्टर थी उनके ऊपर, और उनको ये कहने लगी कि ये किसको तुम लोग अपने साथ लेकर आए हो, इसको यहाँ से बाहर निकालो, हमें कोई इलाज नहीं करवाना। मुझे बुरा भला कहने लग गई। उनका जो भाई था वो अजीबोगरीब फटी फटी नज़रों से अपनी वालदा को देख रहा था, जबकि मैं उनको देखकर पहचान गया था कि ये कोई इंसान नहीं है, ये वही मखलूक जो इनकी बेटी पर हावी है, वो उसका रूप, इनकी वालदा का रूप लेकर सामने आई है मुझे रोकने के लिए। मैंने उन लोगों को इशारा किया कि इनको बोलने दें। तभी मैं कुछ कदम बढ़ता हुआ उनके करीब गया। मेरे पास एक ख़ास किस्म का पाउडर होता है जिसके ऊपर बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, दम किया हुआ होता है। मैंने एक चुटकी पाउडर की निकाली और उनकी वालदा के ऊपर वो फेंक दी। जैसे ही फेंकी, वो चीखें मारती मारती उनके लॉन में गई और गायब हो गई। उनका भाई और वो जो जितनी फैमिली वहाँ पर, वो डॉक्टर्स की भी फैमिली थी, वो बहुत ज़्यादा डरने लगे कि ये सब क्या था। तभी उनके भाई ने ये कहा कि मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि मेरी मदर को तो पिछले 2 माह से उनको पैरालाइज अटैक हुआ है और वो चल भी नहीं सकती। एकदम से उनको बैठे बैठे पैरालाइज अटैक हुआ और उनकी टांगें काम करना छोड़ गई, तो वो चल के बाहर कैसे आ सकती हैं। मैंने उन्हें ये बताया कि ये वही मखलूक है जो हमें पिछले 2 घंटे से यहाँ पर आने नहीं दे रही थी। मैंने उसी टाइम उनसे ये कहा कि मुझे अपनी वालदा के कमरे में लेकर जाएं, क्योंकि मैं जानता था कि उनकी वालदा के ऊपर भी उसी मुड़ेल मखलूक ने जादू किया है जिसकी वजह से उनकी टांगें काम नहीं कर रही। मैंने पहले उनके पूरे घर को हिसार किया कि वो मखलूक यहाँ से भाग ना जाए, क्योंकि अब वो वहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद मैंने एक मखसूस पढ़ाई की, दम किया, दम करके उनकी वालदा के पैरों के ऊपर मैंने अपने हाथ लगाकर उनकी फूंक मार दी और मैंने उन्हें ये कहा कि आप उठने की कोशिश करें, क्योंकि आप जिसके जादू की वजह से आप चल नहीं सकती, ये मैंने उसके तोड़ के लिए आपके ऊपर एक दम किया है। अल्लाह का बहुत करम हुआ, उस मुबारक कलाम के सदके वो जादू उनके ऊपर से हटा तो उन्होंने उठने की कोशिश की तो वो अपने कदमों पर खड़ी हो गई और उन्होंने कुछ कदम भी उठाए। उनका बेटा ये सब कुछ देखकर हैरान हो गया। उसके बाद मैंने उन्हें ये कहा कि मुझे अपनी बहन के कमरे में लेकर जाएं। जैसे ही वो लोग मुझे अपनी बहन के कमरे में लेकर आए, जब मैं उनके कमरे में गया तो उनकी बहन, वही खातून जिन्होंने मेरे से फ़ोन पर बात की थी, वो मुझे बहुत गुस्से से देख रही थी और घुर्रा रही थी और उसके अंदर वही मखलूक बार बार बोल रही थी और ये कह रही थी, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूँगी और यहाँ पर मौजूद सब लोगों को मार दूँगी, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैंने अब टाइम वेस्ट नहीं करना था। मैंने जैसे ही कुछ पढ़ने की कोशिश की, उसने मुझे बहुत ज़ोरदार धक्का मारा और मैं कमरे से बाहर गिरा, यहाँ तक कि मेरी कमर पर चोट भी लगी। लेकिन मैंने हर चीज़ को इग्नोर किया, फिर हिम्मत की। वो बहुत ज़्यादा भयानक कहके के साथ हंसने लग गई। मैंने जल्दी से जाकर उसके सर के बाल पकड़ लिए। वो जो पोजेस्ड लड़की थी, उसके सर के बाल मैंने पकड़ लिए और मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। इसके बावजूद वो मखलूक इतनी ताकतवर थी कि उसकी गर्दन बार बार हवा में झटके ले रही थी।
میں نے کچھ بال اس لڑکی کے کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیے۔ ابھی میں نے وہ بال کاٹے ہی تھے اور میں اس لڑکی کو حصار کر رہا تھا، ایک دم سے میری اس کے بازو کے اوپر نظر پڑی تو وہاں پر ایک بہت گہرا سا زخم تھا جس کے اوپر بہت سے کیڑے رینگ رہے تھے۔ میں نے اس کے اوپر بھی پڑھ کر کچھ کلام سے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میں نے یہ کوشش کی تو ان کے گھر کے باہر سے جن لوگوں کو میں حصار میں کر کے آیا تھا ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ میں نے دوبارہ سے اس لڑکی کو حصار میں کیا اور کمرے سے باہر نکلا تو وہ سب لوگ ایک کونے میں کچھ مخلوق کو دیکھ کے ڈر رہے تھے۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ مخلوق مڑیل جو تھی وہ اپنے اصلی روپ میں وہاں پر ظاہر ہو چکی تھی۔ وہ بہت زیادہ بھیانک اور بہت زیادہ ہیبت ناک تھی۔ جیسے میں نے اس کو دیکھا میں نے اسی ٹائم کلام پڑھنا شروع کر دی۔ جب میں نے کلام پڑھنا شروع کی تو وہ اور ہیبت ناک ہو کر کچھ آوازیں نکالنے لگ گئی۔ میں نے جلدی سے وہی پاؤڈر اس پر پھینک کر جیسے وہ پلٹی میں نے اس کو اس کے بالوں سے پکڑ لیا اور وہ کلام پھر سے پڑھنا شروع کر دی اور جلدی سے اس کے کچھ بال کاٹ لیے۔ اب جو بال میرے پاس پہلے موجود تھے وہ بال میں نے اس کے منہ میں ڈالنے تھے اور اس کے بال میں نے جلانے تھے۔ میں نے کلام پاک پڑھتے پڑھتے وہی بال اس کے منہ کے اندر ڈالے اور جلدی سے جیسے اس کے بالوں کو میں نے آگ لگائی وہ تڑپنے لگ گئی اور چیخیں مارنے لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ اس کی راکھ کو میں نے اٹھایا اور وہ راکھ کو لے کر میں اس کمرے میں گیا اور اس لڑکی کے بازو کے اوپر اس مخلوق کے جو کاٹے ہوئے نشان سے زخم بنا تھا اس کے اوپر بھی وہ راکھ ڈال دی۔ بہت سے عامل حضرات یہاں پر ایک غلطی کر جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی بہت زیادہ طاقتور مخلوق ہوتی ہے اس کی جلی ہوئی راکھ کو دوسری بار بھی جلایا جاتا ہے، کیونکہ اگر اس کی جلی ہوئی راکھ کو چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ مخلوق دوبارہ سے ادھر اٹیک کرنے کی اور زندہ ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ میں نے اس راکھ کو دوبارہ سے جلایا۔ اس کے بعد میں نے اس راکھ کو اپنے پاس ایک ڈبی میں بند کر لیا۔ پھر میں نے ان کے گھر والوں کو بلایا، ان کے گھر والے آئے اور میں نے ان سے یہ کہا کہ اب وہ مخلوق اس لڑکی سے جا چکی ہے۔ اس کے بعد میں نے ان کے پورے گھر کا حصار کیا اور ان کے پورے گھر کو چیک کیا۔ اب ان کے پورے گھر میں وہ مخلوق نہیں تھی۔ اس طرح سے ان کی بیٹی کی جان بھی بچ گئی۔ جب ان کی بیٹی کو ہوش آیا تو وہ نارمل تھی، لیکن اس کو کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوا اور کیسے ہوا، اس نے کس طرح سے یہ پورے دن گزارے۔ یہاں تک کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی بہن جس کے اوپر اس مخلوق کا اثر ہوا تھا اور وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، یہ تک بھی اس کو یاد نہیں تھا۔ پھر ان لوگوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا اور اب وہ بہاولپور میں وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اب وہ لڑکی بالکل ٹھیک ہے۔ بہت سی ایسی مخلوقات ہوتی ہیں کہ جب وہ کسی انسان کے اوپر اپنا اثر کرتی ہیں، سایہ کرتی ہیں، تو اس انسان کی اس پیریڈ کے دوران کی جو یادداشت ہوتی ہے وہ کام نہیں کرتی۔ اس کو یہ سب تو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے یا وہ زندہ ہے، لیکن وہ کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو بالکل بھی سمجھ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا دماغ اس مخلوق کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ یہ وہ بقیہ سٹوری تھی جو نقاش امجد صاحب نے شیئر کی۔ بہت شکریہ نقاش آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فرحان اثر شیئر کر رہے ہیں UAE سے۔ فرحان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ہارر سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس ہارر سٹوری پر ایک مووی بھی بنائی گئی جو کہ 2017 میں دی ویرونیکا نیم سے یہ مووی ریلیز ہوئی۔ بیسیکلی یہ مووی اسپینش ہے، لیکن اس کو مختلف لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کر کے پوری دنیا میں ریلیز کیا گیا۔ یہ مووی ایک ٹرو ایونٹ پر بیسڈ ہے۔ یہ مووی جس لڑکی کی ٹرو سٹوری ہے اس کا نیم ہے استفانہ۔ استفانہ اسپین کے ایک شہر میڈرڈ کی رہنے والی تھی اور ایئر 1991 میں یہ میڈرڈ کے ہی ایک ہاسپٹل میں کوما میں تھی، جہاں پر اس کی ڈیتھ ہو گئی اور ڈاکٹرز نے اس کی ڈیتھ کو سڈن ڈیتھ کہا، کیونکہ ڈاکٹرز بھی نہیں جانتے تھے کہ استفانہ کی ایک دم سے کیسے موت ہو گئی۔ اس کی کاز آف ڈیتھ ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتہ تھا۔ ایئر 1990 کی بات ہے۔ ایک دفعہ استفانہ اپنی بہن میری کے ساتھ اسکول میں تھی، تو وہاں پر ان لوگوں نے اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ مل کر ایک خالی کلاس روم میں اوجی بورڈ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ ہم لوگ اوجی بورڈ کے ساتھ کھیلیں گے۔ استفانہ نے اپنی بہن میری کو اس کلاس روم کے باہر کھڑا کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی بھی ٹیچر آئی تو تم ہمیں بتا دینا، کہ کوئی بھی ٹیچر ہمیں دیکھ نہ لے کہ ہم اسکول میں اوجی بورڈ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ اس کے برعکس ہوا۔
استفانہ اور اس کے دوست کو اوجی بورڈ پلے کرتے ہوئے ایک ٹیچر نے دیکھ لیا۔ بیسیکلی اوجی بورڈ اس لیے پلے کیا جاتا ہے کہ آپ شیاطین کو اس کے اوپر بلا سکتے ہیں، ایسی نیگیٹو انٹیٹیز کو بلا سکتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ جیسے ہی وہ ٹیچر آئے اس کلاس میں تو غصے میں اس ٹیچر نے ان سے وہ اوجی بورڈ اٹھایا اور اس کو بہت زور سے دیوار پر دے مارا۔ جیسے ہی اس ٹیچر نے اس اوجی بورڈ کو دیوار پر مارا تو اس میں سے دھواں نکلنے لگ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھواں جو تھا وہ سارا استفانہ کے منہ کے اندر چلا گیا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اوجی بورڈ سے وہ دھواں کیوں نکلا اور کیسے نکلا، اور وہ سارا دھواں استفانہ کے منہ کے اندر چلا گیا۔ یہ چیز بعد میں ان سب نے پولیس کو رپورٹ میں بتائی تھی۔ جب استفانہ گھر آئی تو استفانہ کی طبیعت کچھ خراب ہونے لگ گئی، اس کو بالکل بھی نیند نہیں آتی تھی، اور جب اس کو نیند آتی تھی تو اس کو بہت زیادہ ڈراؤنے خواب آتے تھے۔ وہ خواب ایسے ہوتے تھے، وہ ایسے نائٹ میئر ہوتے تھے کہ اس کو ان خوابوں میں کوئی سایہ نظر آتا تھا۔ وہ کالے رنگ کا ایک سایہ تھا جو اس کو بار بار یہ کہتا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ استفانہ اپنے گھر والوں کو بار بار یہ بات بتاتی تھی کہ مجھے باقاعدہ کسی کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور مجھے خواب میں ایک بلیک کلر کا شیڈو بار بار یہ کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو۔ اب یہ بات ان کے گھر میں دن بدن ہر کسی نے فیل کرنا شروع کر دی۔ ان لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کے علاوہ بھی ان کے گھر میں کوئی رہ رہا ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کو اپنے گھر میں ایک کالے رنگ کا سایہ منڈلاتا ہوا نظر آنے لگ گیا۔ وہ سایہ ہر وقت استفانہ کے پیچھے پیچھے رہتا تھا، جہاں جہاں استفانہ جاتی تھی وہ سایہ اس کے پیچھے پیچھے رہتا تھا۔ اب ان لوگوں کے گھر میں عجیب و غریب واقعات حد سے زیادہ بڑھنے لگ گئے، چیزیں خود بخود نیچے گرنا شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ ان کے گھروں کے دروازے خود بخود لاک ہو جاتے تھے اور خود بخود کھل بھی جایا کرتے تھے۔ استفانہ کا پورا گھر اور ان کی پوری فیملی بہت ہی زیادہ ڈر چکے تھے کہ ان کے ساتھ یہ عجیب و غریب واقعات کیوں ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ ان لوگوں کا گھر بہت زیادہ فیمس ہو گیا۔ لوگ ان کے گھر سے بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے، دور دور سے لوگ صرف ان کے گھر کو باہر سے دیکھنے بھی آیا کرتے تھے۔ حالات تب بہت زیادہ بگڑنے لگ گئے جب استفانہ کی حالت دن بدن بہت زیادہ کریٹیکل ہونے لگ گئی۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کو مارنا شروع ہو گئی، ان پر باقاعدہ حملہ کرنے لگ گئی، اور اس کے اوپر وہ جس بھی مخلوق کا اثر تھا وہ اس سے عجیب و غریب کام کروانے لگ گئی۔ استفانہ ساری رات جاگتی تھی اور عجیب و غریب آوازیں بھی نکالا کرتی تھی، یہاں تک کہ اب اس مخلوق کا اثر ان کے پورے گھر پر ہونے لگ گیا۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی رات خود بخود جاگ جاتے تھے اور دیوار پر جا جا کر زور زور سے ہاتھ مارنا شروع ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ کسی نہ دکھنے والی مخلوق نے ان کے گھر کے کتے کو اٹھا کر بہت زور سے دیوار میں دے مارا۔ اب دن بدن استفانہ کی کنڈیشن بہت ہی زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی، اس کا دماغ بند ہونا شروع ہو گیا، تو بالآخر ایک دن استفانہ جو تھی وہ کوما میں چلی گئی۔ اس کے فادر اس کو بہت سے ہاسپٹلز میں لے کر گئے، بالآخر اس کو میڈٹ کے ایک ہاسپٹل میں ہاسپٹلائز کر لیا گیا۔ ڈاکٹرز نے جب استفانہ کا چیک اپ کیا، اس کے سارے ٹیسٹ کلیئر تھے، اس کے سارے سکینز بھی کلیئر تھے، لیکن کوئی بھی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ آخر استفانہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بالآخر ڈیورنگ کوما ہی استفانہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ استفانہ کے پیرنٹس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی ان لوگوں کو اپنے گھر سے چیخو پکار سنائی دیتا تھا، کوئی بہت ہی زیادہ بھیانک انداز میں چیختا چلاتا تھا، یہاں تک کہ 1992 سپٹمبر میں ایک رات کو استفانہ کی موم نے پولیس کو کال کی اور کہا کہ جلدی سے ہمارے گھر پر آ جاؤ، وہ یہاں پر آ گیا ہے۔ پولیس کو بالکل بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کون آ گیا ہے۔ بالآخر 5 پولیس آفیسرز پر ایک ٹیم ان کے گھر پہنچی تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی، سخت سردی میں استفانہ کے چھوٹے بہن بھائی گھر سے باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور استفانہ کے پیرنٹس گھر کے اندر موجود تھے اور وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان لوگوں نے خود استفانہ کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں سنی، جیسے دیوار کے اوپر زور زور سے کوئی ہاتھ مار رہا ہے۔ جب 2 پولیس آفیسر اس کمرے کا وزٹ کرنے کے لیے گئے تو کسی نہ دکھنے والی مخلوق نے ان کے اوپر بہت بھاری ایک کبڈ پھینک دی، وہ بال بچ گئے۔ یہ ساری باتیں پولیس آفیسرز نے بھی بعد میں ایک رپورٹ میں لکھوائی تھیں۔ اس کے بعد استفانہ کی پوری فیملی اس گھر کو چھوڑ کر چلی گئی، لیکن ان کے جانے کے بعد بھی وہ گھر ہانٹڈ
مشہور ہو گیا۔ استفانہ کی فیملی کا اس کے بعد کہیں بھی کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ پھر اس ٹرو ایونٹ پر ایک پوری مووی بنائی گئی جو کہ ایک اسپین کی مووی تھی اور بہت ہی زیادہ ہارر مووی ہے دی ویرونیکا۔ آپ لوگ اس کو ضرور دیکھیے گا، آپ لوگوں کو اچھی بھی لگے گی کیونکہ وہ ایک ٹرو ایونٹ پر بیسڈ سٹوری ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو فرحان حسن نے UAE سے شیئر کی۔ بہت شکریہ فرحان آپ کا، آپ کی سٹوریز سے ہم لوگوں کو ایسی بہت سی نالج ملتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہارر مووی دیکھ رہے ہیں وہ ٹرو ایونٹ پر بیسڈ موویز ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عارفہ شیئر کر رہی ہیں۔ عارفہ کہتی ہیں میں سرگودا کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں اولڈ سیٹلر ٹاؤن میں رہتی ہوں۔ آج سے تقریباً 6 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ اپنا گھر بنوا رہے تھے تو ہم لوگوں کو وقتی طور پر کسی ایک رینٹ والے گھر میں ہم لوگوں کو شفٹ ہونا پڑا۔ ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ وہ گھر بہت زیادہ بڑا نہیں تھا، ٹرپل سٹوری پر بیسڈ وہ گھر تھا۔ تو ہم لوگوں نے جو ہم لوگوں کا گراؤنڈ فلور تھا اس کو ہم لوگوں نے سارا ڈیکوریٹ کر دیا اور سیکنڈ فلور پر ہم لوگ خود رہتے تھے۔ ہم لوگوں کے ساتھ میری خالہ بھی رہتی تھیں، ان کی ایک بیٹی اور میری خالہ ہم لوگوں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ میں اور میرا ایک بھائی اور میرے پیرنٹس، ہم لوگ بس اتنی سی فیملی تھے۔ تو مجھے عادت تھی کہ میں اکثر رات کے ٹائم چھت پر جا کر واک کیا کرتی تھی۔ اسی طرح سے گرمیوں کا ہی موسم تھا، تقریباً رات کے 10:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ میں نے کھانا کھایا اور میں چھت پر چلی گئی۔ جیسے میں اپنے چھت پر گئی تو میں وہاں پر واک کر رہی تھی۔ ابھی ہم لوگوں کو اس گھر میں شفٹ ہوئے تقریباً 10-15 دن ہی ہوئے تھے۔ ابھی واک کرتے کرتے ہی میں ادھر ادھر جھانک کر دیکھ رہی تھی تو ہم لوگوں کے گھر کی بالکل بیک سائڈ پر بھی ایک گھر تھا۔ ان کی اور ہم لوگوں کے گھر کی بالکل سیم ہی دیوار تھی۔ ان کے گھر کی دیوار تھوڑی سی آگے کی طرف بڑھی ہوئی تھی۔ تو میں ان لوگوں کے گھر کو بس ویسے ہی کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ تو میں نے کیا دیکھا، مجھے ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے گھر کی جو دیوار ہم لوگوں کے گھر سے تھوڑی آگے کی طرف بڑھی ہوئی تھی، وہاں سے جیسے مجھے کسی نے جھانک کر دیکھا ہو، وہ کچھ سفید سا تھا۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ ابھی تو یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، نہ ہی میرے سامنے کوئی چل کر آیا، تو پھر یہ کون ہے جس نے مجھے جھانک کر دیکھا۔ مجھے تھوڑی سی کیوریوسٹی ہوئی تو میں آگے جھانک کر دیکھنے لگی۔ تو میں نے کیا دیکھا، ان کے گھر کی چھت کی دیوار کے بالکل ساتھ نیچے چھوٹی سی ہائٹ میں کچھ سفید کلر کا وجود تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا تھا۔ میں غور کر کے دیکھنے لگی کہ شاید یہ کوئی بلی ہو، لیکن بلی اس طرح سے انسانوں کی طرح جھانک کر نہیں دیکھ سکتی۔ اس مخلوق کی ہائٹ اس دیوار سے کافی زیادہ نیچے تھی۔ پھر پتہ نہیں کیسے اس نے مجھے جھانک کر دیکھ لیا۔ میں تھوڑی سی ڈرنے لگی، میں پیچھے ہٹی اور میں نے وہاں سے ایک پتھر اٹھایا اور میں نے اس کو مارنا چاہا کہ میں دیکھتی ہوں آخر یہ کیا ہے۔ جیسے میں نے وہ پتھر اس کی طرف پھینکا، وہ مخلوق ایک دم سے جیسے ہوا میں اچھل کر اس دیوار کے اوپر بھاگنے لگ گئی۔ اس کی بالکل چھوٹی سی ہائٹ تھی، زیادہ سے زیادہ 1 فٹ کی اس کی ہائٹ ہوگی یا 2 فٹ کی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ بہت عجیب و غریب مخلوق تھی۔ اس دیوار پر بھاگتی بھاگتی وہ ان کے گھر کے ایک کونے میں جا کر غائب ہو گئی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی اور میں ڈر کے نیچے بھاگ گئی۔ جیسے میں نیچے بھاگتی بھاگتی آئی، میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً سے پانی پیا۔ میں نے فی الحال تو یہ بات گھر میں کسی کو نہیں بتائی کہ شاید میری بات پر کوئی یقین کرے یا نہ کرے، لیکن میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ کافی دیر میں یہی باتیں سوچتی رہی کہ میں نے یہ کیا دیکھا ہے، میں نے اس کو پتھر مارا ہے، کہیں کچھ عجیب نہ ہو جائے۔ اسی ڈر میں اپنے بستر پر لیٹی اور شاید میری آنکھ لگ گئی۔ امی نے جب دیکھا کہ میں سو گئی ہوں تو انہوں نے میرے کمرے کی لائٹ آف کر کے دروازہ بند کر دیا۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا ہوگا، شاید 12-12:30 بجے کا ٹائم تھا۔ ابھی گھر کے باقی لوگ جاگ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے کمرے میں بہت زیادہ گھٹن اور دھواں ہے اور میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ جیسے میری آنکھ کھلی، مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے مجھے اپنے سینے کے اوپر بہت بوجھ سا محسوس ہوا۔ میں نے جب آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا تو میں نے اسی مخلوق کو، اسی وجود کو اپنے اوپر بیٹھے دیکھا۔ وہ بہت بھیانک تھی، اس کا چہرہ بہت عجیب تھا، اس کی آنکھیں بہت سرخ تھیں اور اس کے بہت نوکیلے سے دانت نکلے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں میں نے کس کو دیکھ لیا ہے۔ ایک دم سے میں بہت زور سے چیخنے لگ گئی۔ جیسے میں چیخی تو ایک دم سے کمرے کا سارا سینیریو ہی چینج ہو گیا۔ وہ گھٹن، وہ دھواں، وہ سفوکیشن سب ختم ہو گیا اور وہ مخلوق بھی غائب ہو گئی۔ میری
آوازیں سن کر میری امی میرے کمرے میں آئیں اور میرے سے پوچھنے لگی کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ جیسے انہوں نے کمرے کی لائٹ آن کی، میرا چہرہ بہت ریڈ ہوا تھا خوف کے مارے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی، امی بہت ڈر گئی۔ امی نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم نے کیوں پتھر مارا تھا؟ رات کے ٹائم ایسی چیزیں آزاد ہوتی ہیں اور وہ کبھی کبھار ظاہر بھی ہو جاتی ہیں۔ اب میں بہت ڈرنے لگی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ امی نے مجھے دم کیا، آیت الکرسی کا دم کیا، پانی پلایا۔ ساری رات امی میرے ساتھ رہیں۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو وہاں پر ایک مدرسہ تھا، ہم لوگ اس مدرسے میں گئے تو وہاں پر ایک آنٹی تھی، وہ قرآن پاک پڑھاتی تھیں اور کافی روحانیت تھی، ان کے پاس علم تھا۔ انہیں ساری بات بتائی، جب انہوں نے بات سنی، انہوں نے مجھے دم کیا تو مجھے بہت زیادہ جمائیے سی آنے لگ گئی، میرا سر بہت بھاری ہو گیا، آنکھوں سے پانی آنے لگ گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس نے جنات کے ساتھ شرارت کی ہے۔ جس کو اس نے رات کو دیکھا تھا وہ کوئی عام مخلوق نہیں تھی، وہ ایک جن تھا جو اپنے اصل روپ میں وہاں سے گزر رہا تھا یا وہاں پر رہتا تھا۔ اس نے اس کو دیکھا، اس کو پتھر مارنے کی کوشش کی، اس لیے وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ مغرب کے بعد چھت پر نہیں جانا۔ انہوں نے ایک تعویذ دیا مجھے گلے میں پہننے کے لیے اور ایک تعویذ دیا جس کا پانی 3 دن پینا تھا۔ میں نے ایسے ہی کیا، میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے کچھ خاص تسبیحیں بھی بتائیں، وہ بھی میں نے ورد کی، میں نے پڑھی۔ 3 دن میں نے وہ پانی پیا، اس کے بعد میں ٹھیک ہو گئی۔ لیکن ان 3 دنوں میں سو نہیں سکتی تھی، مجھے بہت ڈر لگتا تھا، میں روم کی لائٹ آن رکھتی تھی۔ اس کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عارفہ آپ کا۔ جس نے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر کو جا کر ضرور وزٹ کریں، اس پر میں ہارر ناولز آن ایئر کرتی ہوں۔ جن لوگوں کو لانگ سٹوریز سننے کا شوق ہے وہ میرے ہارر اردو سینٹر کو جا کر وزٹ کریں، وہاں پر ہارر ناولز، فیمس ہارر ناولز میں آن ایئر کرتی ہوں۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔